बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने अपनी पूरी जिंदगी एक ही ख्वाब देखा था और वो था गुर्बत से आज़ादी। हाँ, जब मैं न्यूयॉर्क के इस आलीशान अपार्टमेंट की छत पर खड़ी थी जहाँ चांदी जैसी रोशनी और शीशे की दीवारें थी, तो मुझे लगा जैसे मैंने अपना ख्वाब मुकम्मल कर लिया है। मेरी जान इमरान की गरीबी, उसकी छोटी सोच और उस घटिया माहौल से छूट गई थी जो एक औरत को घुट घुट कर मार देता है। अरसलान ने मुझे वो सब दिया था जो इमरान सिर्फ ख्वाब में सोच सकता था, मगर मुझे ये सुकून नहीं था कि ये सब कुछ एक लाश की कीमत पर मिला है। मैंने खुद को गुर्बत से आज़ाद समझा, लेकिन हकीकत में मैं दौलत की एक नई कैद में थी। मुझे याद है वो दिन जब मैंने लरसते हाथों से इमरान के खाने में जहर मिलाया था। वो मेरे लिए सिर्फ एक कत्ल नहीं था, वो एक गरीबी की जिंदगी का खात्मा था जिसमें मैं फंसी हुई थी। मेरे लिए ये गरीबी की जिंदगी का खात्मा था और मैंने सोचा था कि मेरा ये सबसे बड़ा गुनाह मेरी सबसे बड़ी कामयाबी है, एक ऐसी कामयाबी जिसने मुझे रानी बना दिया। मैं यहीं खड़ी इन सोचों में गुम थी जब रात के ठीक 2 बजे दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। ये वक्त अमेरिका में क्या किसी भी महज़ब माशरे में दस्तक का नहीं होता। मेरा दिल धक से रह गया। एक अजीब खौफ ने मुझे घेर लिया। मैंने सोचा कि शायद कोई भूल गया हो, लेकिन जैसे ही मैंने दर खोला मेरे मुंह से एक चीख निकली और मेरा कलेजा मुंह को आ गया। बाहर सिर्फ एक सियाह साया था और एक जानी पहचानी गली सड़ी बू थी जिसे मैंने फौरन पहचान लिया। मैंने बिना एक पल भी तवक्कुफ किए दरवाज़ा पूरी ताकत से बंद कर दिया। मैंने उसे देखने की हिम्मत ही नहीं की थी, लेकिन मेरे माजी का भूत एक ठोस हकीकत बनकर सामने आ चुका था। बंद दरवाजे के बाहर से वही आवाज आई जो सिर्फ तन्हाई में मुझसे बोलता था। उसकी आंखों की चमक तो मैं देख न सकी, मगर उसकी आवाज में वही बेशर्मी थी जो मेरे खुफिया ताल्लुकात का पर्दा चाक कर रही थी। आ गई आलिया, उसने गलीज़ ज़बान में पुकारा, जो हम दोनों के दरमियान एक राजदारी थी। मेरा सारा वजूद कांप उठा। मैं जानती थी कि वो सिर्फ मेरी मादी दौलत को नहीं बल्कि मेरी अंदरूनी कमजोरियों को भी जानता था। उसने बंद दरवाजे के पीछे से कहा कि वो भीख मांगता यहाँ तक पहुंचा है और अब मेरी अमीराना जिंदगी भी छीन लेगा। वो कितना मजलूम लग रहा था, जैसे गरीबी का सबसे बड़ा मारा हुआ हो। लेकिन मैं जानती थी कि वो कोई आम फकीर नहीं था, वो एक ताकतवर माफिया से था जो मेरे राज के हर हथियार से लैस था। अब फकीर की हैसियत एक ताकतवर माफिया की थी। मैंने पागलों की तरह चीखना शुरू कर दिया और अरसलान को आवाज दी, अरसलान, अरसलान, दरवाजे पर देखो कौन है। अरसलान गुस्से में बिस्तर से उठा और मेरी तरफ लपका। जब उसने दरवाजा खोला तो वहां सन्नाटा था। तुमने कोई डरावना ख्वाब देखा होगा आलिया। अमेरिका में रात के 2 बजे कौन दरवाजा बजाएगा। अरसलान ने मेरी बात को यूं टाल दिया जैसे मैं कोई जहनी मरीजा हूं। वो कमरे में वापस आया, लेकिन मेरे अंदर शक का एक नया बीज बोया जा चुका था। क्या मैं वाकई पागल हो रही थी या मेरे दोनों शौहर मिलकर मुझसे खेल रहे थे। मैंने अरसलान को सोने का कहा और खुद जाकर दरवाजे की दहलीज देखी। वहां एक मुड़ा हुआ पुराना हार पड़ा था जो इमरान की लाश के पास से मिला था। मेरी दुनिया एक बार फिर से लरस गई। यह ख्वाब नहीं था, यह हार सबूत था कि मैं अकेली नहीं, कोई दूसरा भी इस राज को जानता था, कोई जो मेरी हर हरकत पर नजर रखे हुए था। अरसलान ने वो हार उठाया, उस पर नजर डाली और अचानक उसके लहजे में खौफ की बजाय हैरत थी। ये तो अब्बू का दिया हुआ हार है, इमरान के पास कैसे पहुंचा। ये मेरे लिए सबसे बड़ा झटका था। इसका मतलब था कि मेरे कत्ल के इस ड्रामे में मेरे ससुराल के बड़े भी मुलविस थे और मैं सिर्फ उनके हाथ में एक मोहरा थी। अगले दिन मेरे फोन पर एक मैसेज आया जो मेरे शक को यकीन में बदल गया। तुम्हारे उस गुनाह को फकीर ने देखा है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मुझे याद आया, कत्ल की रात मैंने एक फकीर को हमारे घर के बाहर बैठा देखा था। मैंने उसे अहमियत नहीं दी थी, मगर अब वो समाजी कमजोर शख्स मेरा सबसे बड़ा गवाह बन चुका था। अब मुझे अरसलान पर भी शक हो रहा था। वो मेरा हमदर्द नहीं बल्कि मुजरिम है। उसने मुझे हीरो का एक शानदार हार गिफ्ट किया, लेकिन उसका डिजाइन बिल्कुल इमरान के टूटे हुए हार से मिलता था। ये एक अजीब इशारा था कि अरसलान गरीबों का इस्तेमाल करके अमीर बन रहा था और मुझे भी इसी तरह इस्तेमाल किया गया। मैंने अरसलान को फोन पर गुस्से में बात करते सुना। मेरा सब कुछ ले जाएंगे। उसकी आवाज में खौफ था जो दौलत के नुकसान का था, ना कि किसी इंसान के गम का। ये मेरे लिए वाजे हो गया कि इमरान के गरीब रिश्तेदार मुझसे इंतकाम नहीं बल्कि सिर्फ दौलत का मुतालिबा कर रहे हैं। अरसलान ने मुझसे झूठ बोला कि वो खैराती इदारे के लिए काम कर रहा है, लेकिन मैं जानती थी कि वो उस मुनाफिकत के पीछे अपना कोई तारीख कारोबार छुपा रहा है। हमारी मुनाफिकत का मयार एक ही था। मैं और अरसलान दोनों ही दौलत के लिए हर हद पार कर सकते थे। मुझे शदीद शक हुआ कि ये सब अरसलान का मंसूबा था, जिसने इमरान को मारा होगा ताकि वो मुझ पर इल्जाम लगाकर मुझे अपने कंट्रोल में रख सके और इमरान के बीमा के जरिए गरीबी से निकलने का रास्ता तलाश कर सके। मैंने एक बड़े कत्ल का बोझ उठाया था, लेकिन मेरा हाथ मेरे गुनाह से भी गहरा निकला। ये कातिल का झटका था कि मैंने दूसरे के इशारे पर कत्ल किया था। फिर एक नामालूम खातून ने मुझे फोन किया और धमकी दी।
مجھے عمران کے خون کی قیمت چاہیے، نہیں تو میں بتا دوں گی کہ تم نے ارسلان کے لیے قتل کیا ہے۔ یہ خاتون کوئی اور نہیں تھی، یہ کوئی شریک جرم تھا جو مجھے بلیک میل کر رہا تھا۔ یہ سب لوگ کتنے سستے میں بکنے والے تھے۔ آخری تدبیر کے طور پر میں نے ڈر کے مارے سرد خانے کے ریکارڈ چیک کروائے جہاں عمران کی لاش رکھی گئی تھی۔ میرا سب سے بڑا وہم سچ ہو گیا، لاش کی شناخت کبھی حتمی طور پر مکمل ہوئی ہی نہیں تھی۔ یہ میری زندگی کا حتمی جھٹکا تھا۔ عمران واقعی زندہ ہے، یا تو وہ یا پھر کسی نے مجھے ہمیشہ کے لیے اس نفسیاتی عذاب میں ڈال دیا ہے کہ میرا گناہ ادھورا رہ گیا ہے۔ میں قاتل ہونے کے باوجود سکون نہیں پا سکی۔ پچھلی رات کے واقعے اور سرد خانے کے ریکارڈ نے مجھے یہ یقین دلا دیا کہ میرا قتل صرف ایک دھوکہ تھا۔ مجھے یہ یقین ہو گیا تھا کہ ارسلان نے میرے سادے دل اور غریبی سے بھاگنے کے خوف کا فائدہ اٹھا کر مجھے قتل کے آلے کے طور پر استعمال کیا۔ عورت کا اس سے بڑا استحصال اور کیا ہو سکتا ہے کہ اسے غریبی سے نکالا جائے اور پھر ایک امیر کے ہاتھوں استعمال ہو کر ایک قتل کا بوجھ بھی اٹھانا پڑے۔ میں نے شوہر کے قتل کا بوجھ اٹھایا مگر اصل قاتل کوئی اور ہی نکلا۔ میں نے ارسلان پر نظر رکھنا شروع کر دی۔ مجھے ایک جھٹکا چاہیے تھا جو اس کی سچائی کھول دے۔ ایک دن میں نے ارسلان کی گاڑی کا چپکے سے پیچھا کیا۔ وہ شہر کے ایک مضافاتی علاقے میں گیا۔ وہاں ایک پرانی شکستہ عمارت کے باہر ایک غریب بے گھر عورت سے ملاقات کی۔ ارسلان نے اسے پیسے دیے اور وہ عورت اس سے بہت غصے میں بات کر رہی تھی۔ مجھے شک ہوا کہ وہ میری جاسوسی کروا رہا ہے یا یہ عورت عمران کے بارے میں کچھ جانتی ہے۔ یہ دیکھ کر دکھ ہوا کہ غریبی میں عورتیں کتنی آسانی سے بک جاتی ہیں۔ میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے خود اس سچائی کی تہہ تک جانا ہوگا۔ میں نے اپنے قیمتی کپڑے اتارے، اپنے آپ کو عام اور غریب لباس میں چھپایا اور فقیروں کی بستی میں پہنچی۔ سچ کا پتہ لگانے کے لیے مجھے غریبی کے بھیس میں خود کو غریبوں کے درمیان کھونا پڑا۔ وہاں ایک بوڑھی عورت بیٹھی تھی جو مجھے دیکھتے ہی بول پڑی، تم قاتل ہو، میں جانتی ہوں۔ اس عورت کی آنکھوں میں ایک آگ تھی، جیسے غریب لوگ سب کچھ دیکھتے اور جانتے ہیں مگر خاموش رہتے ہیں۔ مجھے لگا کہ میرا سارا ڈھونگ بے نقاب ہو گیا۔ میں نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ بوڑھی عورت اٹھ کر میرے قریب آئی اور بولی، میں عمران کی ماں ہوں۔ یہ جھٹکا میری توقع سے بڑھ کر تھا۔ وہ مجھ سے بدلہ لینے اور جائیداد کے لیے امریکہ آئی تھی۔ اس کے لیے میرا قتل صرف ایک مالی نقصان تھا۔ بوڑھی عورت نے مجھ سے کہا، تم نے میرے بیٹے کو مار کر سوچا کہ تم خوش رہو گی، تمہاری ساری دولت تباہ ہو جائے گی۔ میں نے اس سے معافی مانگنی چاہی مگر اس نے میری طرف حقارت سے دیکھا۔ بوڑھی عورت نے مجھے بتایا کہ ارسلان نے غریبوں کے نام پر لاکھوں روپے کا قرضہ لیا ہوا ہے اور اب وہ ان سے وہ پیسے واپس مانگ رہا ہے۔ امیروں کا کھیل یہی ہوتا ہے، غربت کو بھی سودے بازی کے لیے استعمال کرنا۔ میں نے اس سے ارسلان کے خفیہ اکاؤنٹس کے بارے میں پوچھا اور وہ بوڑھی عورت مجھے ایک خفیہ ڈائری تک لے گئی جو اس نے ارسلان کے گھر سے چرائی تھی۔ اس ڈائری سے مجھے ایک اور خوفناک راز پتہ چلا۔ ارسلان نے عمران کے بھائی کو ایک بڑی رقم دے کر اس کا منہ بند کروایا تھا۔ پیسہ خون کے رشتوں پر ہمیشہ غالب آ جاتا ہے۔ میں نے جب ارسلان کو اس کے بھائی کو دیے گئے پیسوں کے بارے میں پوچھا تو وہ ہنس پڑا۔ اس نے غصے میں اعتراف کیا کہ وہ اس لیے امیر ہے کیونکہ اس کا بھائی عمران باپ کی ناجائز اولاد تھا۔ غربت صرف دولت کا فرق نہیں تھی، یہ خاندان کے داغوں کا فرق بھی ہے۔ یہ سب جاننے کے بعد میں نے ایک نامعلوم نمبر سے عمران کو فون کیا اور صرف اتنا کہا، کیا تم نے مجھے معاف کر دیا؟ میں نے امید کی تھی کہ وہ غصے میں کچھ کہے گا مگر جواب میں صرف ایک پراسرار مسکراہٹ کی آواز آئی۔ وہ مجھے اپنے شکنجے میں رکھنا چاہتا تھا۔ اسی دوران میری ساس ارسلان کی ماں کا فون آیا اور انہوں نے ایک اور جھٹکا دیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ عمران کو خود اپنے ہاتھوں سے زہر دینا چاہتی تھی تاکہ وہ ارسلان کی راہ سے ہٹ جائے۔ ماں کی محبت، بیٹے کی امارت کے لیے ماں کی بے حسی اور قتل کا ارادہ۔ مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ عمران کی لاش کی شناخت نہ ہونے کا مقصد ایک بڑے بیمہ کا پیسہ حاصل کرنا تھا۔ یہ دیکھ کر میں حیران تھی کہ قتل کے پیچھے کی کہانی صرف لالچ تھی۔ میں نے دروازے کی نگرانی شروع کر دی تھی کہ کوئی پھر سے دستک نہ دے۔ ایک رات میں نے عمران کو رات کے 2 بجے دوبارہ دروازے پر دیکھا، لیکن اس بار وہ غصے میں نہیں بلکہ مسکرا رہا تھا۔ یہ ایک نیا کھیل تھا۔ وہ اب مجھ سے محبت کا ڈرامہ کر کے بدلہ لینا چاہتا تھا۔ اسی شام میرے گھر کے ملازم نے مجھے بتایا کہ ارسلان ہر ہفتے کے دن کسی جگہ پر چھپ کر جاتا ہے۔ ارسلان کسی غریب شخص کو چھپا رہا تھا اور مجھے جاننا تھا کہ وہ کون ہے۔ میں نے ہفتے کے دن ارسلان کی چھپی ہوئی جگہ پر جھانک کر دیکھا۔ وہ ایک ویران پرانے مکان کے پیچھے ایک چھوٹے سے کمرے میں بیٹھا تھا۔ جب میں نے کھڑکی سے دیکھا تو میں نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ عمران اور ارسلان دونوں ساتھ بیٹھے ہنس رہے تھے۔ میرے لیے یہ انتہائی جھٹکا تھا۔ یہ دونوں بھائی مل کر یہ سب ڈرامہ کر رہے تھے۔ ارسلان نے مجھے وہیں پکڑ لیا اور ہنس کر کہا کہ عمران نے خود اپنے مارے جانے کا ڈرامہ کیا تھا تاکہ وہ امیر بننے کے بعد اپنی پہچان بدل سکے۔ یہ معاشرتی دھوکہ
غریبی سے نکلنے کا سب سے غیر اخلاقی راستہ تھا۔ اس طرح مجھے پتہ چلا کہ میں قاتل نہیں تھی بلکہ ایک بے وقوف اعلی کار تھی۔ میرا سب سے بڑا گناہ جہالت تھا۔ میں قاتل کے گناہ سے آزاد ہو گئی، لیکن اب بے وقوفی کے گناہ میں پھنس چکی تھی۔ میری جہالت نے مجھے اندر سے کھوکھلا کر دیا تھا۔ مجھے یہ معلوم ہوا کہ میں نے زہر کا جو بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھایا تھا وہ دراصل عمران اور ارسلان کی مل کر بنائی ہوئی کہانی کا محض ایک حصہ تھا۔ ایک ایسی عورت کے استحصال جس نے غریبی سے نکلنے کے لیے اپنے ضمیر سے سمجھوتا کیا اور بدلے میں اسے صرف دھوکہ ملا۔ میں اب امریکہ کی اس خوبصورت جیل میں پھنس چکی تھی جہاں میرا شوہر اور دیور دونوں ایک ہی ہتھیلی کے چٹے بٹے تھے۔ عمران اب ایک بڑا بزنس مین بن چکا تھا اور خود کو مسٹر رابن کہتا تھا۔ اس کی وضاقتہ، اس کے کپڑے، یہاں تک کہ اس کے لہجے میں بھی غریبی کا کوئی نشان نہیں تھا۔ وہ بالکل ایک نیا کامیاب آدمی لگ رہا تھا۔ ایک دن عمران میرے اور ارسلان کے گھر ایک کاروباری پارٹی میں داخل ہوا۔ ارسلان اسے دیکھ کر بالکل نارمل تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ میں نے ارسلان سے پوچھا، تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ وہ زندہ ہے؟ ارسلان نے بڑے ٹھنڈے لہجے میں جواب دیا، تمہارا کیا نقصان ہوا؟ تم غریبی سے نکل آئی نا، بس۔ اس جواب نے مجھے احساس دلایا کہ ان دونوں کے لیے میری زندگی صرف ایک سودا تھا۔ حالیہ کا ڈر اب ایک حقیقت بن چکا تھا۔ عمران نے مجھے ارسلان کے خلاف بلیک میل کرنا شروع کر دیا۔ وہ مجھے مسلسل پیغامات بھیجتا تھا جن میں میری غریبی کے دنوں کے واقعات لکھے ہوتے تھے۔ مجھے یاد ہے تم نے فقیر سے بھی جھوٹ بولا تھا، وہ کہہ کر مجھے ڈرا تھا کہ وہ میری غریبی کو سب کے سامنے لائے گا۔ یہ خوف میرے لیے کسی بھی قانونی سزا سے زیادہ تھا۔ ایک دن مجھے ارسلان کی ڈائری میں ایک نیا انکشاف ملا۔ اس نے ایک غریب شخص کو ہر مہینے بھاری رقم بھیجی تھی اور اس شخص کا نام وہی تھا جو عمران کی موت کے بعد اس کے تمام غریب رشتہ داروں میں سب سے زیادہ شور مچا رہا تھا۔ دراصل ارسلان نے غریبوں کی جائیدادیں خریدنے کے لیے عمران کے اس رشتہ دار کو اپنا اعلی کار بنایا تھا۔ اس طرح ارسلان غریبوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر امیر بنتا رہا۔ مجھے عمران پر بھی اب ترس نہیں آ رہا تھا۔ وہ ایک بڑا بزنس مین بننے کے بعد اپنی شناخت کو مکمل طور پر مٹا چکا تھا۔ غریبی سے نکل کر لوگ کیسے اپنے آپ کو بدل لیتے ہیں یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس نے اپنی ماں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا تھا جو غریبی کے بھیس میں مجھ سے بدلہ لینے آئی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ عمران نے صرف اپنی زندگی کا ڈرامہ نہیں کیا بلکہ اس نے اپنے تمام رشتوں کا گلا بھی گھونٹ دیا تھا۔ میں نے ایک دن عمران کو ایک غریب کارکن کے ساتھ انتہائی بدتمیزی کرتے ہوئے دیکھا۔ وہ کارکن صرف اپنی تنخواہ مانگ رہا تھا۔ عمران نے اسے دھکے دے کر باہر نکال دیا اور کہا، جاؤ، فقیروں کی میری کمپنی میں کوئی جگہ نہیں۔ یہ دیکھ کر مجھے اس پر غصہ نہیں بلکہ نفرت ہوئی۔ وہ خود غریب رہا تھا مگر اب غریبوں سے بدترین سلوک کر رہا تھا۔ رات کو میں نے ارسلان سے اس کے بھائی کے اس برتاؤ کا ذکر کیا تو وہ بہت پرسکون تھا۔ ارسلان نے کہا، عمران کا یہ سب کرنا صرف ایک کھیل ہے، وہ اپنے باپ سے بدلہ لے رہا ہے۔ ارسلان نے بتایا کہ اس کے والد نے ہمیشہ عمران کو صرف اس لیے حقیر جانا کہ وہ ناجائز اولاد تھا، اور اب عمران اپنی دولت اور طاقت سے ان تمام لوگوں کو نیچا دکھانا چاہتا تھا جو کبھی اس پر ہنستے تھے۔ میرے سارے خاندانی راز کھول رہے تھے۔ میرے سسر نے غریبی کی زندگی بسر کرنے والے ایک یتیم کو پال دیا اور پھر اسے غربت کا تانا دیتے رہے۔ غربت صرف دولت کا فرق نہیں تھی، یہ خاندان کے ان داغوں کا فرق بھی ہوتی ہے جو رشتوں کو تار تار کر دیتے ہیں۔ میں نے سوچا کہ میں صرف اپنے شوہر کا قتل کر کے غریبی سے بھاگی تھی، مگر میں تو ایک ایسے خاندان کا حصہ بن گئی تھی جہاں ہر شخص غریبوں کا استحصال کرتا تھا۔ عمران نے اب بلیک میلنگ کا ایک اور طریقہ اپنایا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ وہ میری اور ارسلان کی شادی کو غیر قانونی ثابت کر سکتا ہے کیونکہ عمران کی موت کا کوئی حتمی ثبوت نہیں تھا۔ تم پھر سے غریب ہو جاؤ گی اور میں تمہارا ہاتھ پکڑ کر واپس اسی بستی میں لے جاؤں گا جہاں سے تم بھاگی تھی۔ اس دھمکی نے مجھے خوفزدہ کر دیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ مجھے غریبی سے زیادہ کسی چیز کا ڈر نہیں۔ میں نے اپنے پرانے گھر فون کیا تاکہ عمران کے رشتہ داروں سے بات کر سکوں، مگر وہاں بھی سب کچھ بدل چکا تھا۔ ان لوگوں نے اب امیروں کی طرح برتاؤ کرنا شروع کر دیا تھا اور وہ مجھے جانتے تک نہیں تھے۔ ان کے لیے بھی میرا رشتہ صرف مالی لین دین تھا۔ ایک رات ارسلان شراب پی کر گھر آیا اور مجھ سے کہا، یہ سب تمہارے لیے تھا۔ میں نے یہ سب اس لیے کیا کہ تم خوش رہو اور کبھی غریبی کا منہ نہ دیکھو۔ اس کا یہ جھوٹا پیار بھی مجھے منافقت لگا۔ اس نے مجھے زہر استعمال کرنے کا مشورہ دیا تھا تاکہ وہ اپنا مقصد پورا کر سکے اور مجھے یہ لگے کہ میں اپنے ارادے میں کامیاب ہو گئی ہوں۔ میں نے نفرت سے اس کا گلاس چھین لیا۔ مجھے اب یہ شک ہونے لگا کہ عمران اور ارسلان مل کر کوئی بہت بڑی رقم کسی تیسرے ملک میں منتقل کر رہے تھے تاکہ وہ امریکہ کے قانون سے بچ سکیں۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دھوکہ دینے اور پیسہ کمانے کے کھیل میں برابر کے شریک تھے۔ ان کے لیے میں
عمران کا لاش ہونا اور غریبی کا ڈرامہ سب ایک منافع بخش کاروبار تھا۔ میرا سب سے بڑا خوف یہ تھا کہ ان کی منافقت مجھے بھی کہیں غرق نہ کر دے۔ عمران اور ارسلان کے دھوکے کے جال میں پھنس کر میری زندگی ایک خوفناک خواب بن چکی تھی۔ ہر صبح میں یہ سوچ کر اٹھتی کہ آج میرے ساتھ کیا نیا کھیل کھیلا جائے گا۔ ان دونوں بھائیوں کی منافقت نے مجھے ایک ایسے مقام پر لا کھڑا کیا تھا جہاں مجھے سچائی اور جھوٹ کے درمیان فرق کرنا مشکل ہو رہا تھا، مگر میرے پاس اب بھی لڑنے کی ایک وجہ تھی، اپنے آپ کو ایک قاتل کے گناہ سے بری کر کے اس استحصال سے نکلنا۔ ایک دن امریکہ کی پولیس میرے گھر آئی۔ وہ عمران کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہے تھے۔ ارسلان نے مجھے ایک نظر سے دیکھا اور کہا، یاد رکھنا تم نے زہر دیا تھا۔ میں نے اپنے دفاع میں پولیس کو سب بتا دیا کہ عمران کا قتل ایک ڈرامہ تھا جو ارسلان نے رچایا تاکہ وہ بیمہ کا پیسہ حاصل کر سکے۔ پولیس نے مجھے حراست میں لے لیا۔ یہ میرے لیے بڑا جھٹکا تھا کیونکہ میں نے سوچا تھا کہ سچائی مجھے آزاد کر دے گی، مگر اب میں قانون کی نظر میں بھی مجرم تھی۔ مجھے پولیس اسٹیشن لے جایا گیا اور وہاں ایک نامعلوم شخص نے میری ضمانت کروائی۔ باہر ایک غریب ہندوستانی جاسوس عورت کھڑی تھی جس نے میرے کاغذات پر دستخط کیے تھے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ کون ہے۔ اس نے مسکرا کر کہا، میں تمہیں پولیس سے بچاتی ہوں کیونکہ میں جانتی ہوں کہ تم بے قصور ہو، لیکن تمہاری جگہ کوئی اور سزا کا حقدار ہے۔ یہ عورت مجھے ایک محفوظ پناہ گاہ میں لے گئی اور رات کو اس نے اپنا راز کھولا۔ وہ عمران کی دوسری بیوی تھی۔ عمران نے امریکہ آ کر اس عورت سے شادی کی تھی اور اسے بھی غریبی کا ڈر دے کر استعمال کر رہا تھا۔ اس عورت نے مجھے بتایا کہ عمران کے پاس بہت سارے پاسپورٹ تھے اور وہ اپنی پہچان بدلتا رہتا تھا۔ میری نظر میں عمران کی حیثیت مزید گر گئی۔ وہ ایک جھوٹا انسان تھا جو محبت اور شادی کو بھی کاروبار کی طرح استعمال کرتا تھا۔ اس جھٹکے کے بعد میں نے ارسلان کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے اپنی ساری دولت اور عیش کی زندگی کو حقارت سے دیکھا۔ میں نے ارسلان کو جلا کر راکھ کرنے کے لیے ایک نیا کھیل کھیلا۔ میں نے ایک غریب آدمی سے دوستی کی۔ وہ ایک محنت کش ایماندار شخص تھا جو ایک مقامی کیفے میں کام کرتا تھا۔ میں نے اس کے ساتھ وقت گزارنا شروع کیا اور اسے عمران اور ارسلان کے سامنے لے آئی۔ میرا یہ قدم صرف انتقام نہیں تھا، یہ میرے لیے ایک سچائی کی تلاش بھی تھی۔ میں نے یہ ثابت کرنا چاہا کہ محبت اور وفاداری غریبی میں بھی موجود ہو سکتی ہے۔ میں نے اس غریب آدمی کا ہاتھ تھام کر عمران اور ارسلان کے سامنے چیلنج کیا، میں نے تمہاری دولت چھوڑ کر غریبی کو قبول کیا ہے کیونکہ تمہاری دولت داغدار ہے۔ عمران مجھ پر ہنسا، تم کبھی خوش نہیں رہو گی عالیہ، تم غریبی سے بھاگ کر آئی ہو اور پھر سے غریب کا سہارا لے رہی ہو۔ اس کے الفاظ تلوار کی طرح میرے دل میں پیوست ہو گئے۔ میرا یہ رد عمل محبت اور انتقام کے لیے غریبی کا سہارا لینا تھا جو خود ایک سماجی مسئلہ بن چکا تھا۔ میں نے غریب آدمی کو استعمال کرنا شروع کر دیا جیسے ارسلان نے مجھے استعمال کیا تھا۔ عمران کی دوسری بیوی جس کا نام آرتی تھا، اس نے مجھے کچھ خفیہ ریکارڈنگز دیں۔ ان ریکارڈنگز میں عمران ارسلان کو بلیک میل کر رہا تھا کہ وہ اسے ایک بہت بڑے ڈاکومنٹ پر سائن کرنے دے۔ وہ ڈاکومنٹ ارسلان کی ساری جائیداد عمران کے نام کر رہا تھا۔ یہ دیکھ کر میں حیران تھی کہ عمران صرف غریبی کا ڈرامہ ہی نہیں کر رہا تھا بلکہ وہ اپنے ہی بھائی کی دولت پر قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ آرتی نے بتایا کہ عمران دراصل مسٹر رابن کے نام سے ایک ایسی کمپنی چلا رہا ہے جو غریبوں کو زیادہ سود پر قرضہ دیتی تھی اور ان کی زمینیں ہتھیا لیتی تھی۔ وہ غریبی سے نکلا تھا مگر اب خود غریبوں کو لوٹ رہا تھا۔ مجھے لگا میں جس سچائی کی تلاش کر رہی تھی وہ اب سامنے آ رہی ہے۔ ایک شام میرا غریب دوست جس کا نام کبیر تھا میرے گھر آیا اور مجھ سے کہا، تم جو کر رہی ہو وہ غلط ہے، تم نے مجھے اپنے کھیل میں استعمال کیا ہے۔ اس نے میرا ہاتھ تھاما اور کہا، غربت ایک عیب نہیں ہے عالیہ، غربت ایک عیب نہیں ہے عالیہ، یہ تو ایک امتحان ہے۔ کبیر کی سچائی نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ میں نے خود کو ایک غریب آدمی کے سامنے مجرم پایا۔ میں نے عمران کو ایک اور دھمکی بھرا پیغام بھیجا، میں کبیر کے ساتھ مل کر تمہاری ساری منافقت اور دھوکے کو دنیا کے سامنے لاؤں گی۔ عمران نے جواب میں صرف اتنا لکھا، فقیر تمہارا ساتھ دے گا۔ یہ جواب مجھے الجھا گیا، کیا فقیر میرے ساتھ تھا یا عمران کے؟ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اب امریکہ چھوڑ دوں گی۔ یہاں کی دولت اور عیش نے مجھے صرف گناہ اور فریب دیا تھا۔ میں نے کبیر کو اپنا سارا منصوبہ بتایا کہ ہم مل کر پاکستان واپس چلتے ہیں اور وہاں غریبوں کی مدد کرتے ہیں۔ کبیر نے مجھ پر شک کیا مگر پھر میری سچائی پر یقین کیا۔ میں نے ایک بہت بڑا مالی خطرہ مول لیا۔ میں نے ارسلان کے کچھ خفیہ اکاؤنٹس کو منجمد کروا دیا تاکہ وہ مزید غریبوں کو نہ لوٹ سکے۔ جب ارسلان کو یہ پتہ چلا تو اس نے مجھے فون کیا اور غصے میں کہا، عالیہ
تم یہ سب کیا کر رہی ہو؟ تم پھر سے غریبی کی طرف کیوں جا رہی ہو؟ میں نے جواب دیا، مجھے اپنی روح کی دولت واپس چاہیے ارسلان، تمہاری داغدار دولت نہیں۔ یہ سب کرتے ہوئے مجھے ایک عجیب سی آزادی محسوس ہو رہی تھی، مگر میرے دل میں اب بھی یہ خوف تھا کہ میرا گناہ مجھے کبھی چین سے نہیں جینے دے گا۔ کبیر کے ساتھ پاکستان واپسی کی تیاریوں کے دوران میرے دل پر ضمیر کا بوجھ بڑھتا جا رہا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ میں قاتل نہیں ہوں، مگر میرے ارادے قاتلانہ تھے۔ یہ احساس مجھے اندر ہی اندر کھا رہا تھا، خاص کر اس وقت جب میں نے اپنی ساس اور عمران کی دوسری بیوی آرتی کے ذریعے عمران کی اصلیت اور اس کے خاندان کے تاریک راز جان لیے تھے۔ میں سوچتی تھی کہ کیا غربت اور امیرت کی کشمکش میں ایک ایسا قدم اٹھانے جا رہی ہوں جو مجھے کبھی معاف نہیں کر سکے گا۔ میں نے عمران کے والد اپنے سسر سے رابطہ کیا، جو ابھی بھی امریکہ میں ایک چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں تنہا رہ رہے تھے۔ میں نے ان سے مل کر بات کی۔ وہ بہت بیمار اور ٹوٹے ہوئے لگ رہے تھے۔ انہوں نے میرے سامنے ایک عجیب انکشاف کیا جس نے میری پوری کہانی کو ایک نیا موڑ دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ عمران ان کا سگا بیٹا نہیں تھا، بلکہ ایک فقیر کا بیٹا تھا جسے انہوں نے صرف اپنی جائیداد کی لالچ میں گود لے لیا تھا۔ میں نے اسے غریبی سے نکالا، لیکن اس کی غریبی کی جڑیں اس کے دل میں رہ گئیں۔ میرے سسر نے اعتراف کیا کہ وہ عمران کو صرف اس لیے پالتے رہے تاکہ وہ بڑا ہو کر ان کا کاروباری وارث بن سکے، مگر کبھی اسے اپنا خون نہیں سمجھا۔ میرے دل میں عمران کے لیے تھوڑی سی ہمدردی پیدا ہوئی۔ وہ شخص زندگی بھر اپنے باپ کی نفرت اور غریبی کے تانوں سے لڑتا رہا۔ یہ سوچ کر میں پریشان تھی کہ یہ سماجی مسئلہ کتنا گہرا ہے۔ لوگ اپنے خون کے رشتوں کو بھی دولت کے لیے انکار کر دیتے ہیں۔ اس اعتراف کے بعد مجھے اپنے ضمیر کا بوجھ مزید ستانے لگا۔ مجھے یاد آیا کہ جب میں نے عمران کو زہر دیا تھا تو اس وقت میرے ہاتھ کیوں کانپے تھے۔ مجھے احساس ہوا کہ میں نے زہر تو دیا تھا، مگر وہ کم خوراک تھی جس سے عمران مرا نہیں بلکہ صرف شدید بیمار ہوا۔ میں نے اس وقت سوچا تھا کہ وہ ڈرامہ کر رہا ہے، مگر آج مجھے سچائی کا پتہ چلا۔ میں نے اسے قتل نہیں کیا، مگر اسے مرنے کی حالت میں چھوڑ دیا تھا تاکہ میں ارسلان کے ساتھ بھاگ سکوں۔ ایک دن ارسلان اچانک میرے گھر آیا اور مجھے ایک نئی دھمکی دی۔ اس نے کہا، اگر تم کبیر کے ساتھ گئی تو میں پوری دنیا میں مشہور کر دوں گا کہ تم نے عمران کو مارنے کی کوشش کی۔ ارسلان کا یہ کہنا مجھے مزید ڈرانے لگا کہ وہ واقعی میرے ہر اقدام کو دیکھ رہا ہے۔ ارسلان نے مجھ سے یہ بھی اعتراف کیا کہ اس نے عمران کو کم زہر دینے کا مشورہ دیا تھا تاکہ وہ مرے نہیں بلکہ بیماری کا ڈرامہ کر کے بیمہ کا پیسہ حاصل کر سکے اور پھر اپنی پہچان بدل لے۔ میں نے اپنے سسر سے دوبارہ ملاقات کی اور ان سے پوچھا کہ عمران کے اصل والد وہ فقیر کون تھے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ فقیر کوئی اور نہیں تھا بلکہ ایک بوڑھا آدمی تھا جو ان کی فیکٹری میں کام کرتا تھا اور جو غربت کی وجہ سے بھیک مانگنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ یہ میرے لیے ایک نیا جھٹکا تھا کہ عمران کا اصل باپ بھی غربت کا مارا ہوا ایک مزدور تھا اور عمران نے اپنی امیرانہ زندگی میں اسی غربت کا استحصال کیا تھا۔ کبیر اس دوران میرا بہت ساتھ دے رہا تھا۔ میں نے اسے اپنے تمام گناہوں کے بارے میں بتایا۔ کبیر نے کہا، تمہارا گناہ قتل نہیں بلکہ تمہارا لالچ ہے۔ کبیر کے الفاظ میرے دل کو چھو گئے۔ میں نے عمران کی دوسری بیوی آرتی کو ایک خفیہ جگہ پر بلایا اور اسے وہ تمام شواہد دیے جو میں نے عمران اور ارسلان کے خلاف اکٹھے کیے تھے۔ آرتی نے مجھ سے کہا، میں بھی تمہارے ساتھ مل کر عمران کو اس کے گناہوں کی سزا دوں گی، کیونکہ اس نے عورت کو ہمیشہ ایک سستی چیز سمجھا ہے۔ عمران نے اب ایک نیا حربہ استعمال کیا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ وہ مجھے معاف کر دے گا اور ہم دونوں مل کر امریکہ میں عیش کی زندگی گزاریں گے، بس شرط یہ ہے کہ میں ارسلان کے خلاف تمام شواہد اسے دے دوں۔ مجھے عمران کی اس پیشکش پر کوئی حیرت نہیں ہوئی۔ وہ پیسے کے لیے کسی بھی حد تک گر سکتا تھا۔ میں نے ایک آخری بار اپنے سسر سے ملاقات کی اور ان سے کہا، آپ نے اپنے خون کے رشتوں کو دولت کے لیے انکار کیا، اب اسی دولت نے آپ کو تنہا کر دیا ہے۔ میرے سسر نے روتے ہوئے کہا، میرے لیے سب سے بڑی دولت میرا بیٹا عمران نہیں بلکہ میرا ضمیر ہے۔ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ میرے سسر بھی ایک انسان تھے جو لالچ میں غلطی کر بیٹھے تھے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اب مجھے ملک چھوڑنا ہوگا۔ میں نے اپنی تمام قیمتی زیورات اور دولت ایک غریب ادارے کو دے دیے۔ ارسلان نے مجھے فون کر کے دھمکی دی کہ وہ مجھے کبھی نہیں چھوڑے گا، لیکن میں نے اس کا فون کاٹ دیا۔ میرا سب سے بڑا خوف اب غریبی نہیں بلکہ میرے ضمیر کا بوجھ تھا۔ میں نے کبیر سے کہا، چلو اب ہمیں پاکستان چلنا ہے تاکہ ہم سچائی کو تلاش کر سکیں۔ امریکہ سے پاکستان پہنچتے ہی میری اور کبیر کی زندگی بالکل بدل گئی۔ ہم دونوں یہاں غریبی میں رہ رہے تھے مگر دل میں سکون مل رہا تھا۔
کہ میں نے اس داغدار دولت سے چھٹکارا پا لیا ہے، لیکن کہانی کو یہی ختم نہیں ہونا تھا۔ عمران کا نیا روپ دیکھ کر مجھے ایک اور بڑا جھٹکا لگا، ایک ایسا جھٹکا جو میری سوچ سے بھی باہر تھا۔ پاکستان پہنچنے پر میں نے سنا کہ میرے شہر میں ایک نئے پیر صاحب کا چرچا ہے۔ ان کے پاس غریب اور امیر دونوں آتے ہیں اور وہ بہت بڑے عطیات جمع کرتے ہیں۔ جب میں کبیر کے ساتھ ان پیر صاحب کی درگاہ پر گئی تو مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ یہ پیر صاحب کوئی اور نہیں بلکہ عمران تھا۔ عمران جو کبھی مسٹر رابن کے نام سے بزنس مین بنا تھا، اب واپس آ کر پیر صاحب بن چکا تھا اور مذہب کا سہارا لے کر غریبوں کو لوٹ رہا تھا۔ وہ سفید لباس میں بڑے وقار سے بیٹھا ہوا تھا اور لوگ اس کے قدموں میں جھک رہے تھے۔ میں نے محسوس کیا کہ مذہب کا سہارا لے کر غربت کا استحصال کرنا دنیا کا سب سے بڑا گناہ ہے۔ میں نے ارسلان سے رابطہ کیا جو ابھی بھی امریکہ میں تھا اور مالی مشکلات کا سامنا کر رہا تھا۔ میں نے اسے سارا قصہ سنایا اور کہا ہمیں مل کر پیر صاحب یعنی عمران کے خلاف ثبوت جمع کرنے ہوں گے کہ وہ ایک دھوکے باز ہے۔ ارسلان جو خود لالچی تھا پیسے کے لالچ میں میرے ساتھ شامل ہو گیا۔ اس نے کہا اگر عمران کا دھوکہ بے نقاب ہو گیا تو اس کی ساری دولت ہمارے ہاتھ لگ جائے گی۔ ہم دونوں نے مل کر عمران کی درگاہ کے خفیہ معاملات پر نظر رکھنا شروع کر دی۔ میں نے دیکھا کہ عمران کے فقیروں میں سے کوئی ایک شخص ہفتے میں ایک بار ایک پرانے صندوق کو لے کر کسی خفیہ جگہ پر جاتا تھا۔ یہ ضرور ان کی غلط کمائی کا خزانہ تھا۔ ایک دن میں نے اس فقیر کا پیچھا کیا۔ وہ فقیر کوئی اور نہیں تھا بلکہ عمران کا اپنا بھائی نکلا جسے ارسلان نے پیسہ دے کر خاموش کروا دیا تھا۔ یہ دیکھ کر میں حیران تھی کہ یہ سارا خاندان صرف منافقت اور لالچ کی بنیاد پر ایک دوسرے کو استعمال کر رہا تھا۔ عمران کا بھائی جو اب فقیر کے روپ میں تھا وہ مجھے دیکھ کر ڈر گیا۔ میں نے اس سے کہا میں جانتی ہوں کہ تم کون ہو، تم اپنے بھائی کے گناہوں کا بوجھ کیوں اٹھا رہے ہو؟ اس نے روتے ہوئے کہا۔ عمران نے اسے دھمکی دی تھی کہ اگر اس نے سچ بتایا تو وہ اس کے بچوں کو غریبی میں بھوکا مرنے پر مجبور کر دے گا۔ اس طرح مجھے پتا چلا کہ اصلی فقیر وہی تھا جو عمران کے والد کے گھر کے باہر بیٹھا رہتا تھا اور جو اب بھی زندہ تھا۔ عمران نے اس فقیر کو بہت بڑی رقم دے کر اس کا منہ بند کروا دیا تھا اور خود اس کا بھیس بدل دیا تھا۔ اصلی فقیر نے عمران کے والد کے سارے راز ریکارڈ کر رکھے تھے۔ میں نے ارسلان سے کہا ہمیں اصلی فقیر کو ڈھونڈنا ہوگا۔ ہم نے ایک دن اصلی فقیر کو شہر کے مضافات میں ایک غریب بستی میں پایا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی پاکیزگی تھی۔ جب میں نے اس سے کہا کہ عمران اس کی زندگی چرا کر دھوکہ دے رہا ہے تو فقیر نے مسکرا کر کہا دولت تو ایک امتحان ہے، وہ جتنا بھاگے گا اتنا ہی اس کا داغ گہرا ہوتا جائے گا۔ فقیر نے ہمیں کچھ ریکارڈنگز دیں جن میں عمران کے والد اور عمران کی فون پر ہونے والی باتیں تھیں۔ ان باتوں سے پتہ چلتا تھا کہ عمران کے والد خود بھی عمران کو صرف ایک اعلیٰ کار سمجھتے تھے اور اسے استعمال کر رہے تھے۔ میں نے محسوس کیا کہ صرف دولت ہی نہیں، سچائی بھی ایک طاقتور ہتھیار ہے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے عمران کو اس کے گناہوں کی سزا دینی ہوگی۔ میں نے اپنی سچائی کے لیے دولت چھوڑ دی اور اب میں غریبوں کی طرح سڑکوں پر گھومنے لگی تاکہ سچائی کو عام کر سکوں۔ ارسلان اس وقت بھی دولت کی تلاش میں تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ تمہارا اور میرا راستہ اب جدا ہے۔ میری یہ زندگی اب غریبی کی نہیں تھی بلکہ سچائی کی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ اس سب میں نے اپنی روح کی پاکیزگی کو واپس پا لیا تھا۔ میرا یہ قدم میرے لیے ایک نیا آغاز تھا، ایک ایسا آغاز جہاں میں اپنی زندگی کی کہانی خود لکھ سکتی تھی۔ پیر صاحب یعنی عمران کا دھندا زوروں پر تھا اور میری اور کبیر کی سچائی کی جنگ جاری تھی۔ ارسلان بھی پاکستان آ چکا تھا مگر وہ اب بھی صرف دولت کے لیے کام کر رہا تھا۔ میں نے اسے سختی سے منع کر دیا تھا کہ وہ میرے اور کبیر کے قریب نہ آئے کیونکہ اس کا لالچ اب بھی میری سب سے بڑی کمزوری تھا۔ اصلی فقیر نے مجھے جو ریکارڈنگز دی تھی وہ بم کی طرح تھیں جن میں عمران اور اس کے والد کے تمام گناہ درج تھے۔ فقیر نے مجھے بتایا کہ عمران نے یہ سب ڈرامہ اس لیے کیا تاکہ وہ اپنے والد کو ایک بہت بڑے زمین کے سودے میں پھنسا کر ساری دولت ہڑپ کر سکے۔ یہ دراصل باپ اور بیٹے کے درمیان دولت کا ایک گھناؤنا کھیل تھا۔ میں نے ایک پریس کانفرنس بلائی اور ارسلان کو بھی بلایا۔ میں نے وہاں سب کے سامنے یہ اعلان کیا کہ پیر صاحب دراصل میرا مقتول شوہر عمران ہے جو زندہ ہے اور وہ لوگوں کو مذہبی دھوکے سے لوٹ رہا ہے۔ میرے اس اعلان سے پورے شہر میں ہلچل مچ گئی۔ عمران نے اپنے تمام حامیوں کو میرے خلاف بھڑکا دیا۔ ارسلان نے بھی میرا ساتھ دیا مگر اس کا مقصد صرف عمران کی دولت پر قبضہ کرنا تھا۔ اس نے کچھ ایسے دستاویزات بھی پیش کیے جس سے ثابت ہوتا تھا کہ عمران نے بیمہ کا پیسہ حاصل کرنے کے لیے اپنا فرضی قتل کروایا تھا۔ عمران نے اپنے آپ کو بے قصور ثابت کرنے کے لیے ایک اور جھوٹ بولا۔ اس نے کہا کہ میں پاگل ہو چکی ہوں اور ارسلان اس کی دولت پر قبضہ کرنے کے لیے میرے ساتھ مل گیا ہے۔
اس نے مذہب کا سہارا لیا اور کہا کہ میں جہنم کا دروازہ کھول رہی ہوں۔ لوگوں کا ایمان اتنا پختہ تھا کہ انہوں نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ اس افراتفری میں ہستی فقیر اچانک درگاہ پر نمودار ہوا۔ اس نے لوگوں کے سامنے وہ تمام ریکارڈنگز چلائیں جن میں عمران کے گناہ تھے۔ فقیر نے کہا، میں ہوں وہ فقیر جسے تم سب نے سچا سمجھا۔ تم لوگ پیسے کے لیے خدا کے نام کو بیچ رہے ہو۔ عمران کا جھوٹ بے نقاب ہو گیا اور لوگ اس کے خلاف ہو گئے۔ پولیس وہاں پہنچی اور عمران کو حراست میں لے لیا۔ لیکن اس کہانی کا سب سے بڑا جھٹکا ابھی باقی تھا۔ عمران کو لے جاتے وقت وہ میرے قریب آیا اور کہا، آرتی میری دوسری بیوی، وہی اصلی فقیر تھی۔ میں حیران رہ گئی۔ آرتی جو مجھے پولیس سے بچاتی تھی اور عمران کے خلاف ثبوت دیتی تھی، وہ دراصل اس کی دوسری بیوی تھی اور اصلی فقیر کا روپ دھار کر یہ سب کر رہی تھی تاکہ وہ عمران سے بدلہ لے سکے۔ آرتی نے مجھ سے کہا کہ عمران نے اسے بھی استعمال کیا تھا اور وہ مجھ سے زیادہ غریب تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کہانی میں ہر شخص ایک دوسرے کا استعمال کر رہا ہے۔ صرف کبیر ہی تھا جو میرے ساتھ ایمانداری سے کھڑا تھا۔ میں نے سچائی کے لیے دولت چھوڑ دی تھی، مگر سچائی مجھے اس قدر دکھ دے رہی تھی کہ مجھے لگا کہ شاید غریبی ہی بہتر تھی۔ عمران کو سزا ملی مگر میری جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی۔ مجھے یہ ثابت کرنا تھا کہ میں نے اسے قتل نہیں کیا۔ آرتی نے میرے ساتھ مل کر کام کیا اور تمام ثبوت پیش کیے۔ آخرکار مجھے قتل کے الزام سے بری کر دیا گیا۔ میرے لیے یہ سچائی کی سب سے بڑی فتح تھی۔ قانون کی نظر میں اب ایک آزاد عورت تھی، مگر میرے ضمیر پر اب بھی میرے پرانے گناہوں کا بوجھ تھا۔ میرے ہاتھ صاف تھے مگر میرا دل داغدار تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ میں قتل سے، غریبی سے آزاد ہو جاؤں گی، لیکن دراصل میں نے اپنی روح کو قتل کر دیا تھا۔ ہر وہ عالیشان خواب جو میں نے ارسلان کی دولت سے دیکھا تھا اب میرے لیے ایک خوفناک داغ تھا۔ عمران کا خط اور دروازے کی دستک کا پورا راز مجھے آخری جھٹکا لگا جب عمران نے مجھے جیل سے ایک تفصیلی خط بھیجا۔ وہ خط محض ایک تحریر نہیں بلکہ میری نفسیاتی موت کا اعتراف تھا۔ اس نے لکھا تھا کہ اس نے مجھ سے شادی صرف اس لیے کی تھی کہ وہ میری غریبی کو استعمال کر کے اپنے باپ سے بدلہ لے سکے۔ عالیہ، تم نے ہمیشہ غربت کو لعنت سمجھا۔ تم نے غریبی سے نکلنے کے لیے میرا خون کرنے کا فیصلہ کیا اور یہ فیصلہ میری سب سے بڑی جیت تھی۔ تم نے کوشش کی، میں نے تمہیں آزاد کر دیا تاکہ تم ہمیشہ کے لیے میرے بنائے ہوئے جال میں پھنس جاؤ۔ تمہاری ہر خوشی، ہر دولت میرے جھوٹ کا نتیجہ تھی۔ یہ الفاظ میرے وجود کو جلا رہے تھے۔ وہ آگے لکھتا ہے، میری اصل انتقامی جنگ میرے باپ سے تھی جو مجھے صرف ایک فقیر کا بیٹا کہہ کر حقیر جانتا تھا۔ میں نے تمہارے اور ارسلان کے ذریعے اپنے باپ کی جائیداد پر قبضہ کیا اور اسے بھی وہ خوف دیا جو اس نے مجھے ہمیشہ دیا۔ مگر عمران کا خط یہیں ختم نہیں ہوا۔ اس میں ایک اور بھیانک راز تھا جو اس رات کے بارے میں تھا جب دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ عمران نے وضاحت کی، وہ دستک کوئی بھوت یا وہم نہیں تھا، وہ میں تھا عالیہ۔ تمہیں یاد ہے جب تم نے دروازہ کھولا تھا، میں وہاں اپنے خون سے لت پت کپڑوں میں کھڑا تھا۔ تمہیں وہ جانی پہچانی گلی سڑی بو محسوس ہوئی تھی جو دراصل سرد خانے کی بو تھی اور فرضی خون کی بو۔ تم نے میرے چہرے سے زیادہ میرے کپڑوں میں موت کو دیکھا تھا، اسی لیے تم نے دروازہ فوراً بند کر دیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ تمہیں غربت سے زیادہ میرے مرنے کا ڈرامہ ڈرائے گا۔ میں نے تمہیں ایک ایسا راز دیا جو تمہیں نہ زندہ رہنے دے اور نہ مرنے دے۔ یہ میری طرف سے تمہاری وفا پر داغ تھا۔ جب میں نے یہ پڑھا تو مجھے وہ رات یاد آ گئی، وہ بو، وہ سایہ، وہ مڑے ہوئے ہار کا ٹکڑا۔ یہ سب عمران کا ایک منصوبہ تھا، ایک نفسیاتی وار جو مجھے غریبی کے خوف کے ساتھ موت کے خوف میں بھی مبتلا کر چکا تھا۔ اس نے مجھے کئی سال تک اس اذیت میں رکھا کہ میں قاتل ہوں اور اس کا بھوت کسی بھی وقت آ سکتا ہے۔ یہ ظلم کسی بھی جسمانی سزا سے زیادہ بڑا تھا۔ میں قاتل نہیں تھی۔ جہاں عمران نے نفسیاتی انتقام دیا، وہیں ارسلان کا انجام اس کی دولت کی ہوس نے کیا۔ عمران کے جیل جانے کے بعد ارسلان نے سوچا کہ وہ اب ساری دولت کا مالک ہو جائے گا، مگر عمران کی چالیں اس سے بھی زیادہ گہری تھی۔ عمران نے جانے سے پہلے سارے اثاثے غریبوں کے نام پر ایک ٹرسٹ میں منتقل کر دیے تھے اور ارسلان کو صرف ایک خالی صندوق ملا۔ ارسلان اپنی زندگی کا سب سے بڑا مالی جھٹکا سہ کر پاگل ہو چکا تھا۔ وہ ایک شام میرے نئے ادارے دارالوفا، جسے میں نے کبیر کے ساتھ مل کر شروع کیا تھا، اس کے باہر آیا۔ وہ پھٹے پرانے کپڑوں میں تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پرانی زنگ آلود فائل تھی جس میں اس کے پرانے ناکام کاروباری منصوبوں کی تفصیل تھی۔ وہ مجھ سے بھیک مانگ رہا تھا، وہی بھیک جو کبھی عمران نے دروازے پر آ کر مانگی تھی۔ عالیہ، تم واپس آ جاؤ، ہم پھر سے امیر ہو جائیں گے۔ ہمارے پاس ابھی بھی بہت سے بلیک منی کے اکاؤنٹس ہیں جن کا کسی کو نہیں پتا۔ میں نے اسے حقارت سے دیکھا، مگر اب میرے دل میں
उसके लिए कोई नफरत नहीं थी, सिर्फ तरस था। अरसलान, तुमने मुझे बताया था कि गरीबी एक लानत है, मगर असल लानत तुम्हारा लालच है। तुम तो खुद को बेच चुके हो। मैंने उसके हाथ से फाइल ले ली और उसे कुछ पैसे देकर कहा कि वो किसी ईरानी इदारे में दाखिला ले ले। उसने पैसे फेंक दिए और रोते हुए चला गया, ये कहकर कि वो मुझे कभी माफ नहीं करेगा, कि मैंने उसे दौलत की ऐश से महरूम कर दिया। अरसलान का जवाल इस बात का सबूत था कि दागदार दौलत कभी सुकून नहीं दे सकती। मैंने अपनी जिंदगी का ये तजुर्बा मेरे लिए एक बहुत बड़ा सबक बनाया। मैंने दौलत को ठुकरा दिया, अरसलान को छोड़ दिया और अपना पूरा वक्त उन गरीब औरतों की मदद में लगाया जिनका इस्तेहसाल मेरे जैसे अमीरों ने किया था। दारुल वफा एक छोटा सा इदारा था जो मैंने कबीर के साथ मिलकर खोला था। हम गरीबों को कर्जे देते थे, मगर बगैर किसी सूद के। आरती, इमरान की दूसरी बीवी, अब मेरी सबसे बड़ी साथी थी। वो इमरान के तमाम माली फ्रॉड्स और कानूनी पेचीदगियों को जानती थी और वो इस मालूमात को इस्तेमाल करके गरीबों को धोखेबाजों से बचाती थी। आरती ने कहा, मैं गरीबी में पैदा हुई और दौलतमंदों के धोखे में फंसी रही, मगर अब मैं दूसरों को इस दलदल से निकालूंगी। आरती ने मेरे और कबीर के साथ मिलकर गरीबों के तहफ़्फ़ुज़ का एक निज़ाम बनाया। मेरी जिंदगी अब एक फ़कीर की तरह सादा थी। मेरे पास कोई आलीशान घर नहीं था, मगर मेरे दिल में अमन और सुकून था। मेरा सबसे बड़ा खौफ गरीबी था, मगर आज मैं गरीबी में खुश थी। एक दिन मैंने अपने ससुर से मुलाकात की। वो बहुत बूढ़े और कमज़ोर हो चुके थे। उन्होंने मुझे इमरान की माँ की दी हुई एक छोटी सी सोने की अंगूठी दी, जो उनके ख़ानदान की आखिरी निशानी थी। इस अंगूठी में सिर्फ सोना नहीं, आलिया, इसमें मेरे गुनाहों का एतराफ़ है। इसे गरीबों पर खर्च कर दो। मैंने वो अंगूठी ले ली, लेकिन उसे सोने की तरह नहीं, बल्कि एक निशान के तौर पर रखा कि किस तरह गुर्बत के लालच ने पूरे ख़ानदान को तबाह कर दिया। आखिरी मंजर ये था कि मैं अपने इदारे की सीढ़ियों पर बैठी एक गरीब बच्चे को अपने साथ बिठाकर उसे कहानी सुना रही थी। बच्चा कहानी सुनकर हैरान था और पूछ रहा था, आपने उस अमीराना जिंदगी को क्यों छोड़ दिया? मैंने मुस्कुराकर उसे कहानी का इख्तिताम सुनाया। बेटा, जो औरत एक बार वफा का खून कर दे, वो ऐश की जिंदगी में भी खुश नहीं रह सकती। मैंने गरीबी से निकलने की कोशिश में अपना ज़मीर खो दिया था। मैंने बच्चे को मुखातिब करके कहा, हर रात 2 बजे दस्तक होती है बेटा। वो दस्तक तुम्हारी गरीबी की नहीं, बल्कि तुम्हारी ज़मीर की होती है। तैयार रहना। मैंने उसे बताया कि गुर्बत और अमीरत की लकीर इंसान के दिल में है, जेब में नहीं। मैंने अपने दाग वफा को अपनी सबसे बड़ी तर्जगाह बना लिया था। मेरा ये कदम सिर्फ एक नया आगाज नहीं था, ये मेरे वजूद के लिए एक रूहानी आज़ादी थी। मैं कातिल बनकर जिंदा रहने की बजाय खिदमतगार बनकर जीना चाहती थी। मेरी कहानी का इख्तिताम अब इंतकाम नहीं, बल्कि तौबा था। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।